नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। यसअलूना वो सवाल करते हैं का आपसे अनिल अहिल्ला नई चाँद के बारे में अहिल्लतुन चांदों के बारे में कुल कह दीजिए हो मवाक़ीतु औक़ात से है ये वाव क़ाफ़ता इसका रूट वर्ड है लिन्नास लोगों के लिए वल हज्जु और हज के वलैसा और नहीं है अलबिर्रु नेकी बिअन तअतू ये कि तुम आओ अलबुयूता घरों को मिन ज़ुहूरिहा इनकी पिछली जानिब से वलाकिन और लेकिन अलबिर्रा नेकी इसकी है मन जो इत्तका तकवा करे वअतू और आओ तुम अलबुयूता बैतुन की जमा है बुयूत घरों को मिन से अबवाबी दरवाज़ों हा उसके मिन अबवाबिहा उनके दरवाज़ों से अबवाब भी जमा है बाब उनकी बाओ बा वाओ बा से ये बना है बाब वत्तकू डरो अल्लाह अल्लाह से लअल्लकुम ताकि तुम तुफ्लिहून तुम फलाह पा जाओ फालम हा इसका रूट वर्ड है। तफसीर भी आज इसके साथ देखिए। अब ये जो आयत है ना चाँद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछते थे कि चाँद क्या है। हिलालुन अहिल्ला की जमा है हिलाल वाहिद है अहिल्ला जमा है। पहली और दूसरी रात के चाँद को ना हिलाल कहते हैं और फिर इसे कमर भी कहा जाता है। तो लोगों ने चाँद के कम होने और बढ़ने की हिकमत दरियाफ्त की तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि चाँद हर माह हिलाल की सूरत में नमूदार होता है फिर 14वीं को पूरा बदर हो जाता है 14वीं की चाँद को बदर कहते हैं और आखिरी रात बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर दोबारा नए चाँद की सूरत में नमूदार होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? आप खुद भी देखिए चाँद का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। अभी तो आपके पास मोबाइल में कैलेंडर है और आप आसानी से तारीख देख लेते हैं। पहले ज़माने में लोग चाँद की मदद से डेट और महीने यानी नया माह शुरू हुआ तो चाँद को देखकर पता चलता और फिर डेट्स भी कि चाँद को देखकर बताया जाता कि आज क्या तारीख है। चाँद की रोज़ हालत चेंज हो जाती है। पता है? पहले ये पूरा बनता है फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये घटता है। लेकिन सूरज हमेशा मुकम्मल रहता है। सूरज का ताल्लुक भी वक़्त से है लेकिन तारीख का ताल्लुक किससे है? तारीख का चाँद से। ठीक है? तो चाँद को अल्लाह ताला ने इस्लामिक कैलेंडर के तौर पर भी मुकर्रर किया है। जैसे देखें कि हज में आपको चाँद को देखने की इस चाँद की वजह से ही आपको पता चलता है ना कि हज की कौन-सी तारीख है और हज करने के लिए चाँद की तारीख को हम देखते हैं रमज़ान में। फिर इसी तरह अशूरा का रोज़ा रखना होता है या फिर रबीउल अव्वल। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? इस्लामिक महीने बढ़ने और घटने में क्या हिकमत रखी है लोग इससे औकात तारीख मालूम करें। और फिर साथ ही हज का ज़िक्र कर दिया कि ये लोगों की बातों के वक़्तों और हज के मौसम के लिए है। आगे मुशरिकीन ने मक्का की ज़माना जाहिलियत में एक रस्म थी उसको ख़त्म
کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ رسم یہ تھی، کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ مشرکین کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب کوئی احرام باندھ کر احرام کی حالت میں گھر سے نکل جاتا تو پھر وہ واپس اپنے گھر نہیں مڑتا جب تک وہ حج مکمل نہیں کر لیتا تھا۔ ایون کہ اگر ان کی کوئی چیز گھر رہ جاتی نا تو اپنی چیز گھر سے لینے بھی نہیں آتے تھے، اور اگر زیادہ ضروری چیز ہوتی تو اپنے گھروں کے پچھلے دروازے سے اپنے گھروں میں انٹر ہوتے۔ یہ ایک رسم تھی، جیسے ہمارے ہاں اعتکاف والوں کے لیے رسم ہے جی کہ اعتکاف جس سوٹ میں آپ جس لباس کے اندر اعتکاف کریں، جب آپ اعتکاف ختم کریں تو وہی لباس پہننا ہو، یعنی جتنے دن اعتکاف کرنا کپڑے بھی نہیں چینج کرتے، پھر غسل بھی نہیں کرنے دیتے، اور پھر راہن نہیں کاٹنے دیتے، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی ممنوع قرار دے دیتے، حالانکہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اللہ تو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، تو اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں، تو رسم بنا لی ہوئی ہے، اور رسمیں اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں پسند ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی حج سے متعلق، تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ جب حج کے لیے نکلو تو گھروں کے پیچھے سے آنا تمہاری کوئی نیکی کا کام نہیں، کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ اگر ہمیں گھر میں ضرورت پڑی ہے احرام کی حالت میں واپس جانے کی تو اب ہم گھروں کے فرنٹ سائڈز کے دروازے سے انٹر نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں نیکی تو تقوی میں ہے، اس لیے چپ کر کے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے آؤ، گھروں کے دروازوں سے انٹر ہوا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، اس طرح کی فضول رسموں کو ترویج نہ دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے تقوی پہ فوکس کرو، ان رسومات کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جب تک رسموں کے ساتھ اٹیچڈ ہے نا، رسموں کے پیچھے پڑا، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں بھی عبادات میں اور بھی بہت سے معاملات میں بہت ساری رسمیں، جاہلانہ رسمیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن کچھ چیزوں کو اتنا قید کر دیا ہوا ہے ہمارے یہاں کہ ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ مثلاً آپ ایک کام سی بات دیکھیں کہ جو جائے نماز ہم مسلح جسے کہتے ہیں، تو اس کو جب ہم اٹھتے ہیں تو زمین پہ پڑا ہوا ہو تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نا ٹرن کر دیتے ہیں، شیطان نہ اوپر آ کے بیٹھ جائے، اللہ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اتنی عادت پختہ ہو چکی ہے کہ یہ نہ کریں تو عجیب سا لگتا ہے۔ اس طرح کی اور کتنی رسومات ہمارے دین کے اندر آ چکی ہیں جن کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب جہاد کا حکم، اللہ کے راستے میں لڑو، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، لیکن لڑائی کرنے میں بھی اسلام نے مسلمانوں کو کھلی اجازت نہیں دی، بلکہ اسلام نے جہاد کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ہوا کہ اس آیت کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس آیت کا حج کے ساتھ ایک تعلق ہے چھوٹا سارا، کہ مسلمان عمرہ کے لیے آئے تو پتہ ہے آپ کو، جب مسلمان عمرہ کے لیے آئے تھے تو کفار ان کے ساتھ لڑائی پر آمادہ ہو گئے، تو حج کے بیان کے ساتھ لڑائی کے حکم کی مناسبت یہ بھی ہے۔ اب اس آیت میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، کیونکہ پہلے حکم جہاد کا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے شروع اسلام میں جب مکہ میں رہتے تھے تو مسلمانوں کو لڑائی کا جواب لڑائی میں حکم نہیں تھا، یہ بعد میں جو ہے نا نازل ہوا جب مدینہ میں مسلمانوں کی پاور ذرا بڑھ گئی تھی۔ اور مسلمانوں کا پہلا غزوہ کون سا تھا آپ کو پتہ؟ مسلمانوں نے جو پہلی جنگ لڑی تھی وہ کون سی جنگ لڑی تھی؟ اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، بتائیں کون سی جنگ تھی؟ بدر کی۔ اور بدر کی جنگ میں مسلمانوں میں کتنے لوگ تھے اور کفار کے کتنے لوگ تھے؟ غزوہ احد نہیں، غزوہ بدر 313، اور سامنے
لشکر تھا 1000 کا، اور مسلمانوں کے پاس مسلمان بسر و سامان تھے، تو 2 قافلوں کے ساتھ ابو سفیان کا قافلہ، جن کو مسلمانوں نے ان کے پر حملہ کرنا تھا، اور اتنا زیادہ سامان لے کر نہیں گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں قافلوں سے ان کا حملہ کروایا اور مسلمان کو کامیابی دی، اور بڑے بڑے 70 سردار ان کے مارے گئے، قیدی بھی ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اللہ نے ان کی بہت زیادہ مدد کی اور کامیابی دی، اور اس سے مسلمانوں کی ایک داغ بیٹھ گئی۔ تو کہا اب تم کیا کرو جنگ، لیکن زیادتی نہیں کرنی کسی پر۔ اب زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ کیا نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب جنگ کریں نا، تو بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کریں، بوڑھوں کو قتل نہیں کریں، ایسے بندوں کو بھی قتل نہیں کریں، ایسے بندوں کے ساتھ بھی لڑائی نہ کریں جو صلح کی پیشکش خود کرتے ہیں اور لڑنے سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان سب کے باوجود لڑائی کرتا ہے تو پھر وہ زیادتی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک حدیث میں صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر کیا، آپ فرماتے اور باقی مومنوں کو بھی اس کی نصیحت کرتے۔ کیا نصیحت کرتے؟ کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا؟ جہاد کرنا، اور جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہیں کرو، اور عہد شکنی نہ کرنا، وعدہ نہ توڑنا، نہ مسئلہ کرنا۔ مسئلہ کہتے ہیں اعضاء کو کاٹنے کو، مرنے کے بعد کسی کے اعضاء کو، ناک کو کاٹ دینا، ناک کو جسم سے الگ کر دینا، اور آنکھوں کو، یہ سب چیزیں، اور یہ کفار کیا کرتے تھے نا۔ نہ بچوں کو قتل کرو، نہ درویشوں اور راہبوں کو۔ تو اسلام نے جنگ کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ لوگ جو نان مسلمس ہیں نا، مسلمانوں کے بارے میں اتنے اس چیز سے متنفر ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور یہ حکم دیتے دہشت گردی کا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام ان سے لڑنے کا حکم دیتا ہے جو لڑتے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں پہ جہاد کہاں پہ فرض ہے؟ آپ خود بتائیں۔ آج کل مسلمانوں کا جہاد کس جگہ پہ فرض ہے کہ مسلمان وہاں جا کے جہاد کرے؟ پتہ ہے آپ کو؟ فرض ہے، نفل نہیں ہے، اور یہ ہماری بے بسی ہے کہ ہم ان کی ہیلپ نہیں کر پا رہے۔ جو آج کل مسئلہ فلسطین عام ہو رہا ہے، ان سب کی مدد کرنا میرے لیے فرض ہے۔ تو وہاں پہ اصل جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد کرو، لیکن اب دیکھیے وہ بچوں کو بھی مار رہے ہیں، عورتوں کو بھی مار رہے ہیں، تباہی اتنی کر رہے ہیں۔ وہ تو بے حس قوم ہے یہودیوں کی۔ ہٹلر نے اسی لیے ان سب کو مارا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جرمنی میں ہٹلر نے سب یہودیوں کو مارا اور کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے ان یہودیوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ ان کو میں نے کیوں مارا تھا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بے حس قوم ہے کہ ہٹلر نے ان کی اسی بے حسی کی وجہ سے ان کو ان کا قتل کروایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ رکھے اور ان کے ساتھ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو اللہ ہمارے دلوں میں تو ایک خواہش پیدا کر دے۔ آج کے دور میں اگر ہم کسی طرح بھی ان کے ساتھ جہاد کریں، سوشل میڈیا پہ کریں، لکھ کے کریں، بول کے کریں، دعاؤں کی صورت میں کریں، کرنا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں اور کانشیس بھی نہیں ہے تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا میں جو ٹرینڈس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، ان میں انٹرسٹ شو کرنا اور اس سب معاملات میں انٹرسٹ لینا ہمارا یہی جہاد ہے۔ پھر اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، اس سے بھی ان کو فرق پڑتا ہے کہ جس طرح بھی ہم سے ہوتا ہے نا ہم کریں۔ اور دیکھیے جہاد تم پہ فرض ہے، لیکن چونکہ ہم جا نہیں سکتے، ہمیں حکومت کی طرف سے یا ہم وہاں جانے میں ہمارا کوئی سورس نہیں ہے، تو بیسک جواب ہوگا حکومت سے، جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے۔ وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو۔ کن کو؟
ان کافروں کو، حیثو جہاں بھی، ہا یا سا اس کا روٹ ورڈ ہے، ثقفتموہم تم پاؤ انہیں، سا قوف فا ثقف، وَأَخْرِجُوا اور نکالو ہم انہیں، من حیثو جہاں سے، اخراجوکم انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنۃ فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ تم لڑو ان سے، عند پاس، المسجدی مسجد، الحرامی حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے، یقاتلو وہ لڑیں کم تم سے، فی ہی اس میں، فَإِن پھر اگر، قاتلو وہ لڑیں کم تم سے، فَقْتُلُو تو قتل کرو انہیں۔ اب دیکھیں قاتل کا مطلب ہے لڑنا، اور فَقْتُلُو کا مطلب کیا ہوگا؟ قتل کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا قاتل کا مطلب لڑنا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک وزن ہے، اس پر ہے قاتل، فعال کے وزن پر۔ اب یہ جب آپ تھوڑے گرامر کو کے لیول سیکھ لیں گے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے میننگ کو کیسے۔ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ہے، انشاءاللہ آپ اس کو سیکھیں گے۔ کذالک یہی ہے جزاء و بدلہ، الکافرین کافروں کا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو جہاں بھی دیکھو پاؤ انہیں مار دو، قتل کر دو۔ اب اس سے کیا مراد کہ جہاں بھی ہمیں کافر نظر آئے کیا ہم ان کو قتل کر دیں؟ یہ حکم عام نہیں، ٹھیک ہے، یہ حکم خاص۔ انہوں نے جب مکہ فتح کیا تھا تو 9 ہجری میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور پھر انہیں سورۃ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا۔ اعلان کیا تھا کہ مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنا بندوبست کر لیں۔ 4 ماہ کے بعد اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو پھر جہاں ملیں گے انہیں قتل کر دیں گے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ 4 ماہ کے بعد جو جو پھر ان کو ملا ان کے ساتھ جہاد کیا گیا، قتال ہوا اور ان کو عرب سے نکال دیا گیا۔ اب مسلمانوں کی دیکھیے نا کہ انہوں نے ان کو 4 ماہ کا ٹائم بھی دیا تھا، یہاں پہ تو دیکھیں کیسے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ یہودیوں کو بھی پہلے مدینہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب کی سرزمین سے نکال دیا گیا، اور یہ اسی وَأَخْرِجُوهُم کی حکم کی تعمیل میں کیا تھا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی اور مسلمانوں نے وہ جگہ صاف کرنی تھی تاکہ وہاں پہ اسلام پھیلے، اسلام کا غلبہ ہو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اسلام کے جہاد کیا کیوں جاتا ہے؟ اسلام کے بول بالے کے لیے۔ پھر آگے حکم بھی دیا کہ اس میں حکمت کیا ہے ان کو وہاں سے نکالنے میں اور ان کے ساتھ جہاد کرنے میں، ان کے ساتھ ان کو قتل کرنے میں، لڑائی کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت بتا دی۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فتنہ آزمائش، فتنہ کیا تھا اس وقت؟ فتنہ تھا اس وقت لوگوں کا، مسلمانوں کو، مشرکین کا مسلمانوں کو شرک میں مبتلا رہنے پر آمادہ کیے رکھنا، اور جو لوگ مشرک تھے وہ دوسرے مسلمانوں کو زبردستی دوبارہ مشرک بنانے پر مجبور کرتے تھے، اور جو نہیں بنتا تھا ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ دوسرے جو لوگ تھے نا کمزور، وہ ڈر جاتے اور اسلام لانے میں تھوڑا سا ہیزیٹیشن فیل کرتے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ ایسے لوگ اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، تو اسلام کے
میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، اسلام کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں، ان کا ایسے کرنا اسلام کو نقصان دینا ہے۔ اس لیے اس بڑے مقصد کو ختم کرنے کے لیے، ان کے بڑے مقصد کو جس سے اسلام کا زیادہ نقصان ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک تفسیر یوں کی گئی ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ ان کا فتنہ پھیلانا زیادہ نقصان دینا ہے، اس لیے تم ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو قتل کر دو۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جب کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دوبارہ مشرک بن جاتا ہے نا، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا فتنے میں مبتلا ہونا، آزمائش میں مبتلا ہونا، اس چیز سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، مر جاؤ، اللہ کی راہ میں مارے جاؤ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی اس بات کی کہ مومن کا بت پرستی کی طرف دوبارہ لوٹ جانا اللہ کی راہ میں قتل ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے تم کیا کرو، اگر تمہیں وہ دوبارہ اسلام چھوڑنے پر آمادہ کرتے ہیں تو تم کس چیز کو ترجیح دو؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو۔ ٹھیک ہے، یہ اگر کوئی انسان ڈر کر اسلام چھوڑ دے گا تو پھر اس سے اسلام کا کتنا نقصان ہوگا۔ تو بیسکلی اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز میٹر کرتی ہے، کس چیز سے نقصان ہو رہا ہے اور کس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو والفتنۃ اشد من القتل، ساتھ ایک اور چیز سے منع کیا کہ تم مسجد حرام میں جہاد نہیں کر سکتے، وہاں پہ لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن حتی یقاتلوکم فی، اب اگر کافر ہی لڑائی کرنا شروع کر دیں مسجد حرام میں تو کیا مسلمان چپ بیٹھیں گے اور لڑتے رہیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ نہیں، اگر کفار نے لڑنے کی ابتدا کی تو تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے پھر حرام نہیں کہ تم نہ لڑو۔ حتی یقاتلوکم فی فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم انہیں قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت احکامات ہیں کہ اللہ ہمیں حکم دے رہے کہ ہم چڑھائی کریں، بلکہ ان کے جواب میں تو جواب دینا بنتا ہے نا۔ پھر کہا فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، پھر تم بھی باز آ جاؤ، پھر تم ان کو معاف کر دو۔ وقاتلوہم، تب تک لڑائی کرو جب تک فتنہ باقی نہ رہے۔ اور دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاں جنگ بدر سے لڑائی شروع ہوئی تھی، اور پھر احد اور تبوک اور غزوہ حنین، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی کتنی جنگیں تھی، قادسیہ، یرموک، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو تب تک انہوں نے جنگیں لڑی جب تک اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا، عرب کے ارد گرد والے سارے علاقے مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ تب تک تم جہاد کرو، تب تک تم اللہ کے راستے میں لڑائی کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی حکم دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال کیا کر لیے؟ مجھ سے محفوظ کر لیے، پھر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اب دیکھیں کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا نا، مسلمانوں نے لڑائی کرنا چھوڑ دی ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا، اسی لیے اب دیکھیں کہ مسلمانوں کا ایک روب ختم ہو چکا ہے، اور اسلام جو ہے جس کو اللہ نے کہا یقون الدین للہ، آہستہ آہستہ اس کی ریپوٹیشن مسلمانوں کی وجہ سے خراب ہوئی۔ تو جہاد کے بہت سخت احکامات ہیں، لیکن
آہستہ آہستہ مسلمان اس سے نفرت کر رہے ہیں، جانیں عزیز ہو گئی ہیں، دنیا کی آسائشوں سے محبت ہو گئی ہے، اسلام کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے آج مسلمان وہاں بیٹھا کمزور ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان کا روب تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیلی ہیں، فلسطین ان کا نہیں تھا۔ ہسٹری آپ کو پتہ ہو کہ یہ جب ہٹلر نے ان کو مارا تو ان کے چند لوگ بچ گئے، تو یہ سب لوگوں کو جا کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں پلیز رکھ لو، ہمیں اپنے ملک میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ فلسطینیوں نے، وہاں مسلمان تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، ترس کھا کر ان کو وہاں رکھ لیا۔ انہوں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا، پراپرٹی وہاں خریدنا شروع کر دی، ان کی نسل بڑھتی گئی۔ آخرکار انہوں نے فلسطین مسلمانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو محکوم بنا لیا، خود حاکم بن کے ان کے علاقے پر قبضہ کر کے، اور وہاں پہ پھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے لگے۔ یہ انہوں نے کیا۔ تو جب مسلمان دنیا کی آسائشوں میں کھو گئے، مسلمانوں نے شاید سمجھا کہ اب جنگیں ختم ہو گئی ہیں، اب کسی بھی جنگ کی ضرورت نہیں، تو پھر دیکھیں اسلام جس کا غلبہ ہونا چاہیے تھا، اس پر دشمن غالب آنا شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ اسلام کا غلبہ دوبارہ آئے گا اور یہ سب لوگ ختم ہوں گے۔ یہودیوں کو مسلمان چن چن کے ماریں گے، حتیٰ کہ کوئی درخت کے پیچھے بھی یہودی ہوگا تو وہ درخت بول اٹھے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مار دو۔ لیکن غرقت نامی ایک درخت ہے جو یہودیوں کا ہے، اس کے پیچھے جو یہودی ہوگا وہ بچ جائے گا، یعنی وہ والا درخت نہیں بتائے گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ درخت یہودی اسرائیلی کثرت سے مسجد اقصی کے قریب اگا رہے ہیں، اس کی کاشتکاری ہو رہی ہے، یعنی ہم سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرنے والے ہیں۔ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو غرقت برکت نہیں، ٹھیک ہے؟ غین را قاف دال۔ سمجھ آئیے آپ کو؟
جی کون سے آیت آپ پڑھ رہے تھے؟ آپ ذرا بتائیے۔ ٹھیک ہے جی 193 یہ مکمل نہیں ہوئی تھی؟ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ پوائنٹ رہ گیا۔ جی اب یہاں پہ کہا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اگر وہ لڑائی نہیں کریں تو مسلمان بھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر مسلمان لڑائی کریں گے تو پھر یہ ایک طرح کی زیادتی ہو جائے گی جو اسلام نے اجازت نہیں دی۔ الشہر ما الحرام حرام، یعنی حرام مہینے بشہر الحرامی، حرام مہینے کے بدلے ہیں، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں، والحرمات اور حرمتوں کا۔ اب دیکھیں کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ تو سب حرمتیں قصاص ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدی، پھر جو زیادتی کرے، فمن اعتدی پھر جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدو تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ ان پر، بمثلی اسی طرح، ما جیسے اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو کہ بے شک اللہ مع المتقین ساتھ ہے متقی لوگوں کے۔ اب یہ جو شروع میں ہم نے ایک جملہ پڑھا، الشہر الحرام و بالشہر الحرام، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا خیال اسی صورت میں رکھنا ہے جب سامنے والا حرمت والے مہینوں کا خیال رکھے گا۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے کر گئے تو کفار نے مسلمانوں کے ساتھ مزاحمت کی اور انہیں عمرے سے روک دیا۔ پھر آخرکار صلح ہو گئی اور یہ قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے نام سے یہ معاہدہ مشہور ہے۔ اب اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں یہ ٹینشن اندیشہ تھا کہ حرمت والے مہینے ہیں، مکہ میں لڑائی منع ہے، اور اگر کفار نے بدعہدی کی، دوبارہ سے ہمیں روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس صورت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حرام مہینوں کی حرمت کی پاسداری تب ہے جب وہ کریں گے۔ اگر انہوں نے پاسداری نہ کی، انہوں نے حرم کی پاسداری نہ کی، حرام مہینوں کی پاسداری نہ کی، تو پھر تم بھی حرام مہینوں کی اور حرم کی پاسداری نہ کرنا، ان کے جواب میں ان کے ساتھ لڑائی کرنا، اتنی زیادتی کرنا جتنی وہ تمہارے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ زیادتی نہیں کرنی، جتنی وہ کریں گے اتنی زیادتی تم نے ان کے ساتھ کرنی ہے۔ اور حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اوکے۔ وانفقوا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ، تلقو تم ڈالو، بی ایدیکم، بی ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکتی طرف ہلاکت کے، واحسنوا اور احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ، یحب پسند کرتا ہے، کن کو پسند کرتا ہے؟ المحسنین احسان کرنے والے کو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو؟ یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں اپنا پیسہ لگائیں اور اس سے پیچھے رہ کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہلاکت کیسے ہوگی؟ جب مسلمان جہاد ہی نہیں کرے گا تو
کافر اس پر غالب آ جائیں گے اور ہلاکت ہی ہے نا۔ اور دیکھ رہے ہیں آج ہمیں اس کی عمدہ صورت اپنے سامنے نظر آ رہی ہے۔ جب مسلمان مدینہ روم کے قسطنطنیہ میں تھے تو انہوں نے جو ہے نا راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نکلی، اس میں مقابلے میں اتنے ہی اور اس سے زیادہ مسلمان نکلی، پر عقبہ بن عامر اور جماعت پر فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ امیر تھے۔ مسلمانوں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف میں حملہ کر دیا اور یہاں تک کہ وہ ان میں داخل ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ اکیلا آدمی رومیوں کی صف میں حملہ کر رہا ہے اور ان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ یعنی اس آیت کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوا تھا کہ اکیلا آدمی اگر صفوں میں دشمنوں کی صفوں میں حملہ کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو اس پر پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تم اس آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہم انصار کی جماعت میں تھے تو یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے بہت سے مددگار ہو گئے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دوسروں سے کہا کہ ہمارے مال کھیت اور باغات وغیرہ بڑے ضائع ہو گئے ہیں جنگیں لڑتے لڑتے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی ہے اور اس کے مددگار بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چنانچہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس دفعہ جنگ میں نہیں جاتے، اپنے مالوں کے پاس ٹھہر جاتے ہیں اور جو ضائع ہو گئے نا انہیں درست کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں سنتا ہے نا، تو پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ تم اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور پیچھے رہ کر اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، مال کی محبت کی وجہ سے جنگ کو نہ چھوڑ دو۔ اور پھر یوں ہوا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں ہی نکلے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے۔ تو اس کا آیت کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جہاد سے پیچھے رہتا ہے تو اٹس مین کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ دشمن پر اکیلے حملہ کر دیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا اکیلے حملہ کرنے سے دشمنوں کو نقصان پہنچ جائے گا، اگرچہ اس کی اپنی جان بھی چلے جاتی ہے، تو اسلام میں اس کی اس کو اجازت ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی اس کی۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کے قاتل کون تھے؟ معاذ اور معوذ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ غزوہ خیبر میں ابو رافع یہودی کے قاتل عبداللہ بن عتیق، پھر اسی طرح مدینہ میں قعب بن اشرف کا قاتل محمد بن مسلمہ، خالد بن سفیان کا قاتل عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ۔ بہت سی جنگوں میں آپ دیکھیں گے، جنگ یمامہ میں براء بن مالک رضی اللہ عنہ کا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈال کو نیزوں کے ساتھ باندھ کر باغ کے اندر پھینک دو، اور وہاں جا کر انہوں نے 80 زخم کھائے، اکیلے گئے اور پھر دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، خود مصیبت میں تھے۔ اب صلاح الدین ایوبی کے بارے میں دیکھیں کہ جنہوں نے صلیبوں کی کمر توڑ دی، تو بہت سارے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا شوق بہت زیادہ تھا، اکیلا بندہ بھی پوری جماعت پہ باری ہو جاتا تھا۔ اب مسلمانوں نے جہاد کی تیاریوں میں خرچ کرنا اور کافروں سے لڑنے کی بجائے عیش و عشرت کی زندگی کو، جان بچانے کی زندگی کو ترجیح دی ہے، اسی لیے نہ مسلمانوں کے مال محفوظ ہیں، نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، عزتیں بھی لٹ رہی ہیں۔
مال اور جان بھی۔ اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی ایسے مجاہدین پیدا کرے، ایسے لوگ پیدا کرے جو اسلام کی ترقی کے لیے آگے بڑھ کر اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنے۔ انشاءاللہ یہ وقت تو آئے گا، اللہ ہمیں ایسا وقت دیکھنا بھی نصیب کرے۔ اگلی آیت پھر حج سے متعلق ہے اور حج کے تھوڑے سے مسائل کریں سمجھنے کی۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ فائن پھر اگر اخسرتم گیر لیے جاؤ تو، فما تو جو استیسرا میسر آئے، من الہدی قربانی سے، وہ کر لو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اس کی تفسیر بھی کرتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حج اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، پانچواں، اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، نفلی عبادت نہیں، فرضی عبادت ہے۔ اور حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنا ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کروا کے آتا ہے، گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک مشقت طلب عبادت ہے نا۔ اب کہا کہ تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، احرام کھولنا پڑ جاتا ہے، تو احرام تب تک نہیں انسان کھول سکتا جب تک انسان قربانی نہ دے لے، ٹھیک ہے۔ حج میں بھی اگر آپ نے احرام باندھا ہے تو آپ تب تک احرام نہیں کھول سکتے جب تک قربانی والے دن تک نہیں پہنچ جاتے۔ اب اگر کسی کو عمرے کی حالت میں یا حج کی حالت میں کسی ریزن کی وجہ سے کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، احرام کھولنا پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ جو ہمیں ابھی پڑھا کہ 6 ہجری کو جو مسلمان آئے تھے نا عمرے کی نیت سے، تو ان کو روک دیا گیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو ظاہری بات ہے مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، عمرہ کی نیت تھی، اب ان کو احرام کھولنا پڑا، تو اس صورت میں ان کو قربانی دینی پڑی۔ تو جب کسی ریزن کی وجہ سے آپ کو احرام کھول دینا پڑتا ہے عمرہ اور حج کی ادائیگی کے بغیر، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ آپ قربانی کر کے پھر احرام کھولیں، چاہے وہ عمرہ ہے چاہے وہ حج ہے۔ سمجھ آئے گی اس پوائنٹ کی؟ ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا اس میں یعنی پہلا مسئلہ حج سے متعلق یہ ہے۔ اگلا مسئلہ ولا تحلقوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم، رؤوس رأسن کی جمع ہے، رؤوس سروں کو، کم اپنے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائیں، الحدی قربانی، محلہ اپنی حلال گاہ کو۔ اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمرہ کریں یا حج تو سر منڈوانا ہوتا ہے۔ حج میں جب آپ سر کب منڈواتے ہیں؟ جب آپ قربانی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ جانور قربان کر لیتے ہیں، قربانی کا دن جس دن ہوتا ہے، قربانی دے کر پھر اپنے سر منڈواتے ہیں۔ فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے، مریضن مریض، او یا بھی اس سے اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیتن تو فدیہ دینا ہے، من صیامن روزوں سے، او یا صدقتن صدقے سے، او یا نسکن قربانی سے۔ اب ایک کیس آ گیا ہے جس سے آپ استثناء بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا اس کے سر میں کوئی ایسا ایشو آ گیا جس سے اس کو سر منڈوانا پڑ جاتا ہے، مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے سر میں بہت زیادہ جوئیں پڑ گئی تھی اور جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، کیا تمہارے پاس کوئی قربانی وغیرہ کے لیے بکری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کا کھانا کھلا دو اور ہر مسکین کو 1 کلو نصف سا کھانا کھلاؤ اور سر منڈوا دو۔ یعنی سر منڈوانے کی شرط یہ ہے کہ قربانی جب آپ حج میں دے دیں
پھر منڈوانا ہے. لیکن اگر کوئی کیس ایسا آ جائے, بیمار ہے, وہ سر جلدی منڈوانا پڑ جاتا ہے, تو پھر اس کی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے, ایک بکری کی قربانی دینی ہے, یا پھر آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں, اور یا پھر آپ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تینوں میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ کر دے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ایک میرے نہیں تو دوسرا, اس میں او ہے یا, تینوں میں سے کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن میں آ جاؤ تم. فمن, تو جو کوئی, تمتع, تمتع کا مطلب کیا ہوتا ہے, فائدہ اٹھائے, بالعمرہ, عمرتی 7 عمرے کے, الحج, حج تک, فمستیسر من الحج, تو جو بھی میسر ہو قربانی سے وہ کر لو. اب اس کا کیا مطلب ہے, آپ میں سے کس کس کو یہ لگتا ہے کہ حج کے لیے قربانی ضروری ہے؟ کس کس کو یہ پتا تھا ابھی تک کہ حج کے لیے قربانی ضروری ہے؟ کلاس میں موجود ہیں؟ کہ حج جو ہے قربانی اس کے لیے ضروری ہے. اچھا, حج کے لیے قربانی نہیں ہوتی. اگر آپ نے عمرہ اور حج اکٹھے کرنا ہے تو اس فائدے کے لیے قربانی ہے. ٹھیک ہے, اس فائدے کو جو ہم حاصل کر رہے ہیں نا, اس کے لیے قربانی ہے. اب آپ کو حج کی اقسام سمجھنی ہوگی. ایک ہوتا ہے حج افراد, اور ایک ہوتا ہے حج تمتع, اور ایک ہوتا ہے حج قران. 3 قسمیں ہیں حج کی. حج افراد ہوتا ہے ایسا حج جس میں صرف آپ نے احرام باندھا حج کی نیت سے, کہ آپ نے حج ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اوکے, ٹھیک ہے, کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ حج کرنے کی نیت سے. آپ نے اس کے ساتھ عمرہ نہیں کرنا. اب جب کسی نے حج افراد کرنا ہو تو اس پہ کوئی قربانی نہیں ہے, وہ قربانی نہیں کرے گا. جس نے اکیلے حج کرنا ہو, اس کا مطلب ہے حج کے لیے نہیں قربانی ضروری. اگر کسی نے حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرنا ہے تو پھر اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے, ایک ہی وقت میں دونوں فائدے حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے. حج افراد میں اگرچہ قربانی واجب نہیں, لیکن اگر کوئی کر لے تو ثواب ہے, نہیں کرے تو اس کا کوئی گناہ نہیں. اب دوسری قسم ہے حج قران. حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کا فائدہ اٹھائیں, اور احرام چاہے دونوں کا اکٹھا باندھیں, اور اگر علیحدہ علیحدہ بھی باندھ سکتے ہیں. یعنی اگر اکٹھا باندھیں گے, احرام باندھ لیا آپ نے, آپ امیجن کر لیں کہ آپ ذوالحجہ میں, یکم ذوالحجہ کو آپ پہنچ رہے ہیں یا اس سے پہلے پہنچ رہے ہیں, آپ نے احرام باندھ لیا. اب آپ نے کہا کہ یہ عمرہ کا بھی ہے اور حج کا بھی ہے, اب میں حج کر کے احرام کھولوں گا. یہ ہو گیا حج قران. دونوں چیزیں کرنی ہیں لیکن احرام ایک دفعہ باندھا ہے. دوسرا ہوتا ہے حج تمتع. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا, پھر آپ نے عمرہ ادا کر لیا, اب آپ کے پاس کچھ دن تھے, اب آپ احرام کی حالت میں تو نہیں رہ سکتے نا, احرام کی حالت میں بہت سی ریسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ دیتے ہیں 8 ذوالحجہ کو, جسے حج تمتع کہتے ہیں. تو یہ دونوں صورتیں ہیں جن میں حج تمتع اور حج قران میں دونوں میں حج اور عمرہ ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ حج قران میں ایک احرام میں دونوں چیزیں کی جاتی ہیں, اور حج تمتع میں کیا کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ احرام عمرے کے لیے باندھتے ہیں اور پھر بعد میں حج کے لیے. اب ان دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے, کم از کم ایک بکری کی. اب آگے حکم یہ ہے کہ فمن لم یجد, پھر جو کوئی نہ پائے, کیا نہ پائے, جس کے پاس قربانی کے لیے جانور نہ ہو, وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ روزے رکھے گا. کتنے دن کے؟ 3, ثلاثتی ایام, 3 دنوں کے. فی الحجی, حج میں, یعنی حج میں ہی وہ 3 دنوں کے روزے رکھے گا. وسباتن, اور 7 اذا رجعتم, جب تم لوٹو. تل کا عشرۃ کاملہ, یہ مکمل کتنے ہیں؟
10 ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو مشکل میں نہیں ڈالتے نا، اللہ تعالیٰ تو دین کو آسان بنایا اللہ نے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ یوں کرے گا کہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج میں، 7 واپس جب گھر آ جائے گا۔ اب حج میں کب اس نے روزے رکھنے ہیں؟ 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے، یعنی جب حج کے دن شروع ہونے نا اس سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے؟ حج کے دنوں سے پہلے پہلے والے جو دن ہیں، حج کے جو آپ کو پتہ حج شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے آپ کو مینا اور مزدلفہ اور اسٹے کرنا ہوتا ہے، ان سارے ریچولز حج کے ادا کرنے ہوتے ہیں، تو ان سے پہلے کتنے روزے؟ 3 وہاں رکھنے ہیں اور 7 واپس گھر آ کر۔ اب اگلا حکم، آخری پوائنٹ، ذالک لمن لم یکن، یہ اس کے لیے ہے جو نہ ہو اہلہ، اس کے اہل خانہ، حاضری، پاس رہنے والے، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، یعنی یہ ساری باتیں قربانی کی کس سے متعلق ہیں؟ ان لوگوں سے جو مسجد حرام میں نہیں رہتے۔ کہاں رہتے ہیں؟ دور رہتے ہیں، مسجد حرام سے دور رہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سخت سزا والا ہے۔ سارے معاملات کو ذرا دھیان سے ہینڈل کرنا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، تو ان نے عمرہ اور حج تو اکٹھے ہی کرنا ہوگا نا۔ اتنی دور سے کوئی آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں دوبارہ آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تو وہ ایک ہی سفر میں عمرے کا بھی اور حج کا بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، تو پھر اس پر اس کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ قربانی نہیں دے سکتا تو 10 روزے رکھ لیتے ہیں۔ اب مکہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ان کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ تو پہلے بھی عمرہ کر سکتے ہیں نا آرام سے، کیونکہ وہ اس کے قریب رہتے ہیں۔ اس لیے وہ حج کران کریں یا حج تمتع، ان پر قربانی نہیں، نہ ہی ان پر روزہ ہے، کیونکہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، کیونکہ وہ اکیلا حج بھی کر سکتے ہیں، وہ تو پہلے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی والے جو مسائل ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ اس پر مسجد حرام کے رہنے والوں سے مراد کچھ لوگوں نے مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے اتنی مسافت کے اندر رہنے والے لوگ مراد لیے ہیں جن پر قصر ہوتا ہے، یعنی 21 کلومیٹر تک، اور 21 کلومیٹر سے جو دور لوگ ہیں نا ان کو مسجد حرام سے یعنی باہر کے لوگ مراد لیا ہے۔ تو یہ کچھ حج کے مسائل تھے، باقی انشاءاللہ اور بھی ہیں، وہ کل ڈسکس کر لیں گے۔ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا رکوع۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ کچھ مسائل ہیں آپ کے کچھ باروں میں، تو آپ کو تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر سوال ہو تو آپ کا کلاس شروع ہونے سے پہلے سوال سارے لکھا کریں تاکہ ان کا جواب ہو جائے اور پھر اگلی کلاس ہو، ٹھیک ہے؟ لاسٹ پہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی سوال آپ کا ہے آپ لکھ کے رکھیں، کلاس میں آپ سب سے پہلے سوال پوچھ لیا کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔